बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 25 मार्च है और दिन है मंगल का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहले हम अपने एक पड़ोसी की बात करेंगे। नाम है उनका राजा बाबू और इनका ताल्लुक़ मुंबई से है। इनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। ये डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, लेकिन इनको आराम नहीं आया। फिर उन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आते हैं राजा बाबू साहब। तो उन्होंने यूट्यूब ऑन की और यूट्यूब सामने रख के अपने पेट का ऑपरेशन कर डाला। मेडिकल स्टोर से चीज़ें भी खरीदी। एक तो बड़े सगीर का ये बड़ा मसला है कि जो भी चीज़ आप मेडिकल स्टोर से जाकर ले लें तो ले लें, मेडिकल स्टोर वाले दे देते हैं। तो बहरहाल जी उन्होंने सारा सामान ख़रीदा, फिर अपना पेट चाक किया यूट्यूब से देख के, और उसके बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और जो है वो उनको हस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। अभी कह रहे हैं कि जी उनकी हालत ख़राब है। हमारी दुआ है कि राजा बाबू जो है वो ठीक हो जाएं, लेकिन आइंदा मेरा ख्याल है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के वो उस पे नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे और बार बार तजर्बे नहीं करेंगे और ऑपरेशन नहीं करेंगे। बहरहाल ये राजा बाबू की स्टोरी थी। उसके बाद जो अगली स्टोरी है वो अपने प्यारे मुल्क की है, वन एंड ओनली पाकिस्तान। जी खलीजी ममालिक में 3 ग्रुप भेजे गए नर्सों के। ये जो नर्सेज होती हैं ना, ये जो डॉक्टर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है इनकी तनख्वाहें होती हैं। ज़ाहिर है इनका काम भी साफ़ सुथरा होता है। बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं और डॉक्टर्स नर्सेज। तो यहाँ से 3 जो है ना ग्रुप भेजे गए नर्सों के। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ये हुआ कि तीनों ग्रुपों की जो डिग्रियाँ थी वो जाली थी, उनके कागजात जाली थे और उनको खलीजी ममालिक ने डिपोर्ट कर दिया। फिर हम गिला करते हैं कि जी हमारे वीज़े बंद हो जाते हैं। आपको इस बात का पता चला है कि इथोपिया में भीख मांगते हुए पाकिस्तानी पकड़ा गया। इथोपिया में, जहाँ कोई ख्वाब में भी न जाए, वहाँ भी वो भीख मांग रहा था। क्योंकि वो देखते हैं ना, जहाँ इस्लामाबाद में देखते हैं कि सौखा काम में भीख मंगो, यानी वो एक ख्वाजा सरा नाम नहाद, उसके साथ दुआ सलाम है। यानी दुआ सलाम इस सेंस में कि वो पैसे शैसे मांगता है तो मैं उसको 40-50 रुपया दे देता हूँ। तो बड़ा उसके साथ जो है ना वो न्याई साहब हर वक्त कहता है। एक दफ़ा ना मुझे मेरे आगे फिर गया, मुझे कहता है कि दें 50 रुपया। मैंने उसे कहा आज 50 रुपया देता हूँ, पहले भी देता हूँ, आज भी दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ। तो कहता है बताएं। मैंने कहा तुम गलत काम करते हो। कहता है मैं बिल्कुल गलत काम नहीं करता। ये वैसे मुझे भी पता है, उसकी रिपोर्ट यही है कि वो कोई गलत काम नहीं करता, यही मांगता है कपड़े शपड़े पहन के। तो मैंने कहा सीधी बात बताओ कितने पैसे जो है ना वो तुम्हारे हो जाते हैं। तो कहता है जी छोड़े नहीं। मैंने कहा फिर नहीं देता 50 रुपये। बहरहाल जी वो मुझे कहता है कि जी 5000 रुपया, 5000 रुपया दिन की बात कर रहा हूँ, दिन की। कहता है आप जैसों के आगे फिर गया तो वो जान छुड़ाने के लिए 100, 50, 20, 30, 5000 रुपया। 5000 का क्या मतलब है पता है आपको? 5000 का मतलब है 1.5 लाख रुपये महीना। और वो कहता है कि जी जुमेरात को और इतवार को यानी 10,000, 15,000 रुपये बात चली जाती है। ख्वाजा सरा कह रहा है। तो फिर इधर देख लें, फिर इनको आप ख्वाजा सरा ही समझ लें। ये हर तरफ मांगने जाते हैं। तो बहरहाल बात नर्सों से हो रही थी, उनकी हर चीज़ जाली थी जी, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। इधर कह रहे हैं जिन्होंने भेजा उन पे मुकदमे बनेंगे। ये जाहिर है जिन्होंने भेजा तो उन्होंने पहले, आपको पता है हादा मिन फजल रब्बी, ये मैं तंजन कहता हूँ, आप बुरा न मनाया करें, कौमाज में कहता हूँ, दमड़ी रोकड़ा हलवा मांडा वो लेके भेजोगे इन्होंने, जाहिर है FIA। उसके बाद शहरोज़ काशिफ बड़ा खूबसूरत जवान है जी, बड़ा खूबसूरत, 22 बरस का है। पता है कितनी चोटियां सर कर चुका है? 14 चोटियां सर कर चुका है बड़ी। और कितनी दफ़ा नाम लिखवाया है? गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में 4 दफ़ा नाम लिखवाया है। गिला किस बात का किया है? गिला किया कि मुझे तमगा नहीं मिला।
تو شہروز کاشف صاحب ویری سوری، میری طرف سے تو معذرت قبول کریں، میرے محترم ویورز کی طرف سے ان کی طرف سے میں معذرت کر لیتا ہوں۔ تو یہ کوئی تمغے آپ لوگوں کے لیے تھوڑے ہی ہیں، یہ تو کونگروں کے لیے ہیں، کونگرے سمجھتے ہیں، کونگرے جو سمجھ گئے ہیں انجوائے کریں، کونگروں کے لیے ہیں، کتوروں کے لیے ہیں، یہ موتیوں کے لیے ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ ٹوٹوں کے لیے ہیں، ٹٹوؤں کے لیے ہیں، حرام خوروں کے لیے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ 14 چوٹیاں سر کر چکے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ آپ دفع کریں یہ جو حرام امتیاز ہیں اور حرام تمغہ ہیں، ان کو آپ ان لائن میں آنا چاہتے ہیں، جب انشاءاللہ عوامی حکومت آئے گی کبھی تو آپ کو بڑا میڈل دیا جائے گا۔ بہرحال انہوں نے افسوس کیا ہے کہ جی مجھے تمغہ نہیں ملا، اور ہم نے ان لوگوں کو دینا ہی نہیں ہے، ہم نے ان لوگوں کو دینا ہوتا۔ چلیں آگے چلیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، تربیلا ڈیم کے 11 یونٹ بند ہو گئے ہیں، یہ بھی تیار ہیں آپ لوگ، 4128 میگا واٹ وہ شارٹ ہو گیا ہے نیشنل گریڈ سے، یونٹ بند ہو گئے ہیں اور 11 یونٹ بند ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جتھوں پتھر ڈھانا ہے وہ غریب نے سر تے ڈھانا ہے، تو لوڈ شیڈنگ ہوگی تو آپ کی اور میری ہوگی۔ یہ میگا واٹ جو ہے نا 4128 یہ نیشنل گریڈ سے نکل گئے ہیں، پانی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے امریکی سفارتکار سے ملاقات کی ہے، اور سفارتکار یقین کریں کالی پینٹ شرٹ چھائی، ہمیں ملاقات پہ اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض ہے کہ زلزلے کے دنوں میں اینجلینا جولی، اگر میں نے نام ٹھیک لیا ہے تو، کسی دور میں بریڈ پٹ کی یہ گھر والی تھی، بڑا زبردست جوڑا تھا، پھر علیحدگی ہو گئی۔ اداکارہ آپ جانتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے نہیں، میں نے تو دیکھی ہے، وہ آئی تھی، یہ وزیر اعظم تھے موصوف، تو انہوں نے چپکے سے کارڈ پکڑا دیا، اندازہ کریں۔ یوسف رضا گیلانی نے اینجلینا جولی کو کارڈ پکڑا دیا اپنا، بھئی رات 12 تو بعد پیکج لسانا، تو پھر جانو مانو دل بنا کے ایک دوسرے پر بھیجیں گے، وہ بڑی حیران ہوئی۔ اسی طرح نواز شریف نے بھی کیا تھا کم پارکر کے ساتھ کہ میں اگر آپ کو فون دوں تو رات ہی گپا شپا کٹیاں کر سا، یہ جینٹری ہے ساری، یہ شرافی ہے، یہ اتھو مون پورے چو بلال گنج چو اٹھ کے فوجیاں اٹھائے، فوجیاں پالش کیتے، جائے فوجی تے جائے اے، اس نے کم پارکر کو کہا تھا تمہیں فون دوں گا ISI ٹریس نہیں کر سکے گی، تیرا تھی گچو کر سا عمریں دیکھے۔ اس نے اینجلینا جولی کو کارڈ پکڑا دیا، بھئی رات 12 تو بعد گچو، تو وہ جو آج سفارتکار ملی ہے وہ میں نے دیکھی ہے، نہ پوچھو۔ پھر تو آپ کو پتہ ہے نیادی ویسے ہی شوقین ہے، پتہ نہیں اب یوسف رضا گیلانی نے کارڈ پکڑایا ہے یا نہیں پکڑایا، مجھے جہاں مل گئی نا اسلام آباد میں اس کو کارڈ دوں گا اپنا، آپ یاد رکھیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ 40% 2024 میں 40% بارشیں کم ہوئی ہیں۔ بارشیں کہاں سے ہوں؟ بارشیں تو رحمت کی ہوتی ہیں، یہاں پہ رحمت ہو۔ لوت والی قوم پہ دیکھا تھا کس کی بارش ہوئی تھی، اللہ معاف کرے پتھروں کی۔ اگر سالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو ہم پہ باری باری عذاب آتا کہ پہلے ان پہ لوت والا ٹرائی کریں، پھر ان پہ شعیب والا ٹرائی کریں، پھر ان پہ نوح والا ٹرائی کریں، سارے آنو انہوں تے انہوں شکلم پہ گاڑ دیو جو ہماری آتے ہیں۔ لیکن وہ دعا ظاہر ہے، پھر وہ دعا ہوئی کہ میری امت پہ عذاب نہ آئے، تو یہ بارشیں 40% کم ہوئی ہیں، اور جو خشک سالی الرٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد شیطانی مظاہروں پر احتساب ہوگا، طیب اردوان، میں نے کہا نا کہ ان سے پوچھنے آیا تھا، یہ جو 2-3 دن ادھر آئے نا انہیں شمروں کے پاس، یار ذرا شمر نال ملاقات کراما، یزیدہ نال ملاقات کراما، یہ عبید اللہ ابن زیادوں سے ملاقات کر رہا ہوں، آج کل بڑی کوٹ چاڑ رہے ہیں، بڑے دوبٹے کھینچ رہے ہیں، انہوں کو پوچھنا۔ یہ کہا ہے رجب طیب اردگان نے شیطانی مظاہرے، یہ سارے ایک جیسے لفظ انتشاری ٹولہ، اب یہ شیطانی مظاہرے، پتہ ہے اوگلوں نے کتنے ووٹ لیے ہیں یہ بلدیاتی الیکشن میں؟ 1.5 کروڑ ووٹ لیا ہے، 1.5 کروڑ پاکستان میں ووٹ بندہ لے لے تو حکومت بنا لیتا ہے۔ اوگلوں نے 1.5 کروڑ ووٹ لیا ہے، اس کو رجب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شیطانی مظاہرے،
اور دے مارتے 4.5 دے مارتے 4.5. انہوں نے بتایا ہے. ادھر آئے تھے, اچھے آدمی ہیں, 2 دن ادھر رہے نا, انہوں نے طریقے بتائے ہیں کہ عوام کی چمڑی کس طرح اتارو. بہرحال 1.5 کروڑ ووٹ پڑا ہے طیب کے خلاف, ٹھیک ہو گیا جی. اور انہوں نے کہا شیطانی مظاہرے, ٹھیک ہو گیا. امریکہ میں ریفرینڈم ہوا ہے, کل پرسوں آپ کو رپورٹ کیا تھا خالستان پہ. میرے خیال ہے ایک انڈین ویور ہیں, انہوں نے مائنڈ بھی کیا ہے, تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ لالے ہم رپورٹ کرتے ہیں, یعنی ہم تو رپورٹر ہیں نا, آگے آپ جانے خالستان جانے یہ وہ ہم کوئی, یعنی وہ انہوں نے جسوندر, میرا خیال ہے میرے بھائی کا نام ہے, بڑے پیارے بھائی ہیں, ہر دفعہ کومنٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ 35,000 سکھوں نے ووٹ ڈالا ہے. اب ریفرینڈم ہوا ہے امریکہ میں, 35,000 سکھوں نے ووٹ ڈالا ہے, اس کا کیا ہوتا ہے ہمیں کیا لینا دینا. ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں, رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہوا ہے, آپ چیک کر لیں. وہ ناراض نہ ہوا کریں یار, ناراض کیوں ہوتے ہیں خبروں پہ. اس کے علاوہ جو اگلی خبر تھی, اور یہ خبر جو ہے نا پڑھ کے میرے دل کو ایک چھک لگی ہے, اور چھک لگنے والی بات ہے. یہ جو انجمن تاجران ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ جو عید کی شاپنگ ہے اس میں بہت زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے. کمی, جو قوت خرید ہے وہ لوگوں کی نہیں ہے, قوت خرید. اب دیکھ رہے, یعنی یہ ایسا موقع ہے, آپ نے کپڑے خریدے ہوں گے, اللہ آپ کو اور دے, بچوں کو بھی خرید کے دی ہوں گے, لیکن آپ دیکھیں نا وہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ تنگ ہو گئے ہوں گے, تنگ. یہی بات تاجر کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہے, مارکیٹوں میں وہ بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ 10 دن تاجروں کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں. یہ چوڑیاں, یہ مہندیاں, یہ جو ہے نا وہ میچنگ مہندیاں, خاص کر ہماری بیٹیاں, مائیں, بہنیں, آپ کو پتہ ہے ہونا بھی چاہیے. یہ 29 روزوں کا انعام ہوتا ہے, 30 روزوں کا منانا بھی چاہیے, سنت ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن تاجروں کا کہنا ہے کہ کمی آئی ہے شاپنگ میں, اور اس کی وجہ انہوں نے بیان کی ہے کہ جو ہے نا وہ اچھی حکومت قائم ہے, اور اسلامی جمہوری حکومت قائم ہے, جہاں پہ 150 کا جو یہودی پٹرول تھا وہ مہنگا تھا, اور 256 والا جو مسلمان پٹرول ہے وہ سستا ہے. 85 روپے والی یہودی چینی وہ مہنگی تھی, اور 170 روپے والی مسلمان چینی وہ سستی ہے. 6.2 پہ جو ملک گروتھ کر رہا تھا تو وہ یہودی تھا, اب مائنس میں گروتھ ہے تو یہ مسلمان گروتھ ہے. اور پھر باجوہ کی بواسیر کو جو آرام آیا, پہلے کہتے ہیں کہ وہ جو تاروں والا برش ہوتا ہے نا, دیوار پہ مستری مارتے ہیں, تو باجوہ اس تاروں والے برش سے کھرک کرتا تھا, یعنی اتنی بواسیر اس کی چمک گئی, یعنی بہت زیادہ نا بواسیر, یعنی وہ فیض کی جو ہے نا وہ خارش کرتا اس تاروں والے برج سے. اور فیض باجوے کی, آپ کو پتہ ہے باجوے کی جو تشریف تھی وہ بھی تقریباً آدھے مرلے کی تھی, تو جنرل فیض جو ہے نا اس کی تشریف وہ کھرچتا تھا اس تاروں والے برج سے. ان کو بھی آرام آ گیا, ان کی تشریفیں بھی کھلی ولی کر کے, پورے کمیوٹ لے کے, پوری پینشن لے کے, پورے حق حقوق لے کے, میرا خیال ہے کوئی 1,000 پلاٹ لے کے تو گئے. تو سنجانو تو تمہارا ملک جانے. ایوب نے اسی طرح کیا تھا, یاجا نے اسی طرح کیا تھا, ضیاء نے اسی طرح کیا تھا, مشرف نے اسی طرح کیا تھا کہ ہمیں کیا, اصل تو چلے جانا ہے. تو سنجانو تو تمہارا ملک جانے, جنہوں نے ادھر رہنا ہے, جن کے باپ دادا کی ادھر قبریں ہیں, جنہوں نے عید کے پہلے دن اپنے قبرستانوں میں جانا ہے, اور ان کو جو ہے نا فاتحہ ان پہ پڑھنی ہے. ہمارے لیے انہوں نے تو بیلجیم تے, آسٹریلیا تے, امریکہ تے, انگلینڈ تے, دبئی تے, ان کے پاس وہ جہاز کو چابی ماریں گڑ 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 گیا جہاز. میری جو ہے نا وہ 50 سال عمر ہو رہی ہے, میں جی جہاز تے چڑھی کو نا, انہوں وہ جہاز رکشہ استعمال کرنے. بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا کہ وہ جو یہودی چیزان انہوں تو جان چھوٹی, ٹھیک ہے جی, اور جو ہے نا وہ جو مسلمان چیزیں ہیں آج کل وہ استعمال کر رہے ہیں. بڑا مزہ آ رہا ہے, یعنی جو بھی چیز لیتے ہیں تو مسلمان ہوتی ہے, پٹرول مسلمان, چینی مسلمان, لٹرن بٹرن. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا امپورٹنٹ, میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹائپ دیا تھا اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. وہاں پہ ایک وکیل نے چیری بلاسم نکالی بڑی, اور بڑا برش کڈا, اور جن شروع کی تھا نا تو پھر آگے سے سردار اعجاز خان, انہوں نے
تھوڑی پالش روکنی تھی کہ یار ابھی تھوڑی دیر رکو بعد میں کرنا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پھر جو اسرائیل ہے، ست بسم اللہ، یقین کریں کہ مرے جا رہے ہیں، مرے۔ یہ جو ابھی 10 رکنی وفد گیا ہے، انہوں نے وہاں پہ کیا چند چڑھائے ہیں صحافیوں کو، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور میں کراچی میں تھا جب عمران خان جو ہے نا وہ لاہور آئے، لاہور سٹیڈیم میں۔ کس قسم کا بندہ ہے یہ بتانا تھا آپ کو کہ کس طرح ٹیم بناتا ہے، پروتا کس طرح لوگوں کو، ابھی بھی پرویا ہوا ہے ایک لڑی میں ہم سب کو۔ لاہور میں آئے تو وہاں پہ وقار تھے اور وسیم اکرم تھے اور ایک اور 2 سینئر پلیئر تھے۔ تو جو ہے نا ایک سیریز سری لنکا کے ساتھ تھی، ایک سیریز ویسٹ انڈیز کے ساتھ تھی، اس کے بعد 1992 کا ورلڈ کپ تھا جس کا صبح ذکر ہوا، ابھی بھی ذکر کر رہا ہوں، آج کے دن ہم نے جیتا تھا۔ عمران خان ان کو کہتے ہیں کہ یار مڈل آرڈر میں نا لڑکا نہیں ہے، مڈل آرڈر میں کوئی لڑکا چاہیے ٹیم کے لیے۔ وسیم اکرم اور وقار نے کہا کہ سر ایک لڑکا ہے، انضمام اس کا نام ہے، کراچی گیا ہوا ہے، اگر اس کو چیک کر لیں۔ کہتے ہیں بلواؤ۔ انضمام الحق کہتے ہیں میں کراچی میں تھا، مجھے فون گیا کہ سکپر بلوا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ عمران خان بلوا رہے ہیں تو میں تو بہرحال جی میں پہنچ آیا لاہور۔ کہتے ہیں اگلے دن گراؤنڈ میں گیا، خان صاحب کے کہتے ہیں خان صاحب کو دیکھ کے میرے تو جو ہاتھ پیر تھے وہ کانپنے شروع ہو گئے۔ پھر خان صاحب جس طرح ہیں تو بہرحال جی کہتے ہیں کہ مجھ سے تو بیٹنگ نہ ہوئی، مجھ سے بیٹنگ نہ ہوئی، خان نے خود مجھے بولنگ کرائی، دوسرے بولروں نے بولنگ کرائی، میں بولڈ ہو گیا، مجھ سے بیٹنگ نہ ہوئی۔ تو وہ وقار اور وسیم کہتے ہیں کہ سر یہ ڈر رہا ہے، آپ کا خوف ہے، اس پہ آپ کا خوف ہے۔ تو وہ عمران کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ عمران تھوڑا باہر چلے گئے تو ہم نے اسے کہا انضمام کو بندے نا پتر بان ٹھیک ہے جو ہے نا وہ کیپٹن چیک کرنے آئے ہوا ہے۔ تو انضمام کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے نا میں تھوڑا ریلیکس ہوا، خان صاحب پھر آئے، مجھے 2-3 باؤنسر کیے گئے، میں نے ہک کر دیے۔ تو عمران کہتے ہیں یار یہ تو دلیر آدمی ہے، دلیر آدمی چاہیے کہ 2 سیریزیں ابھی کھیلنی ہیں، سری لنکا، ویسٹ انڈیز، اور مجھے خان صاحب نے 2 ٹوک کہا کہ تم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آؤ گے۔ آپ کو یاد ہے سیمی فائنل اور فائنل کس نے جتوایا تھا؟ میری عمر کے بندوں کو یاد ہوگا، انضمام کو۔ اچھا وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ ایک چوکا مارا، آؤٹ ہو گیا۔ کہتا ہے میں چھپتا پھر رہا ہوں اس سے، مجھے کہا تھا سکپر نے آؤٹ نہیں ہونا، میں چوکا مارا، آؤٹ ہو گیا۔ تو پول میچ، تو میں جو ہے نا چھپتا پھر رہا تھا جہاز میں۔ کہتے ہیں ٹیم بیٹھی نا، سارے لڑکے بیٹھتے گئے، میرے ساتھ والی سیٹ خالی تھی تو میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد خان صاحب آئے، کیپٹن، میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو جو ہی کہتے ہیں بھی جہاز اڑا نا، مجھے کہتے ہیں یار اس دن جو چوکا مارا ہے نا، کیا بات ہے، بیٹسمین والا چوکا مارا ہے۔ کہتے ہیں میں تو اس میں پھر کہنے میں گبر سنگھ بن گیا ہوں، پھر میں آ کے ہونٹ تک کو تو صحیح۔ سیمی فائنل دیکھ لیں یوٹیوب پہ، بغیر ہیلمٹ کے آیا تھا، فائنل دیکھ لیں، یہ خان ہے۔ انضمام کہتے ہیں یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ ہے اس کی، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، چاہے وہ یہ والے معاملات ہوں۔ انضمام کا پورا کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بات انضمام کی یوٹیوب پہ نکال لیں کہ میں نے ہوک کی، یہ کہتا ہے دلیر آدمی ہے، بس ٹھیک ہے تم نے ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے۔ 10 رکنی وفد گیا ہے، انہوں نے کہا جی اسرائیل کو کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ جنگلی ہیں، آپ درندے ہیں، آپ کتے ہیں، آپ السیشن ہیں، آپ صرف جنگ کرتے ہیں، اتھے تو موجاں ہر پا دے کسینو تے بکنیاں تے لڈرن تے بڈرن۔ وہ جو 10 صحافی گئے تھے وہ ظاہر ہے وہ 10 صحافی سے اور ہونا میری طرح تھا 9 اور جاہل ان پڑھ، بڑی تعریفیں اسرائیلیاں۔ ہوں پتہ لگنا پہ کہ وہ جو 10 رکنی وفد گیا تھا اس کو حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ حامد میر صاحب نے اس کا انکشاف کیا ہے، جی ہمیں تو حکومت کی حمایت حاصل ہے، ذرا بڑھاؤ تعلق شلق بڑھاؤ، ہمیں کیا فلسطینیوں سے، جس طرح ہم نے کشمیریوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، جانے جائلی تے کشمیری جانو تے اسرائیل کا ہمیں کیا۔ خیر جو عرب ہمارے ساتھ کرتے ہیں بنتا تو یہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم ایٹمی طاقت ہے، مسئلہ یہ ہے ہمیں جو ہے نا وہ دین نے کیا کہا ہے فلسطین کے بارے میں، مسئلہ یہ ہے قائد اعظم نے کیا کہا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے دل میں خنجر جو ہے نا وہ گھونپا گیا ہے اسرائیل کے نام پہ، یہ جو ہے نا یہ مرے جا رہے ہیں،
کہ جی تسلیم کرو، لیکن عوام، عمران، یہ دو چیزیں وہاں پہ اس وفد نے بتایا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے خلاف جلوسوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے، بتایا ادھر۔ وہ ایک میچ میں نکال دیا تھا کسی نے جھنڈا، تو پولیس والا اس پہ السٹیشن کی طرف پڑا کہ ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ جی ان کو کہا ہے باپوں کو ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ سینٹر مشتاق کو گھر والوں سمیت اٹھا لیا گیا ڈی چوک سے جب وہ غزہ کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ 10 رکنی وفد نے بتایا، اسی طرح کرتے ہیں، پتہ بہت بعد میں چلتا ہے، اسی طرح کرتے ہیں یہ۔ حامد میر نے شہباز شریف سے پوچھا کہ بتاؤ شہباز شریف کدھر سے؟ ابا کو پوچھے شہباز شریف کون ہیں؟ ایک بندے نے کہا جی آپ کالا یرکان کسے کہتے ہیں؟ واہ واہ، ساری رات کہانی سن سن کے صبح پوچھا کہ ہیر مرد آئی یا عورت آئی؟ کالا یرکان سارا سنگی ہے یار، آصف علی زرداری، اساں اس کو پیار نال کالا یرکان آکھنے ہاں جو ملک کو لگ چکا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کالا یرکان کون ہے؟ تو ان کے ابے تاولے ہیں کہ جلدی جلدی، یعنی ملک میں، دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو جسے لڑنا پڑ جائے۔ نہ 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 نہ، اور تریوی مار دے دھوئیں مارے جاؤ دھوئیں مرین تے، اگر کوئی مر جائے تو پوپڑا پوں پڑوں بازے تے ہڈے تے جیپاں تے وردیاں تے کلوف تے تارے والے پالش کر کے لا دیتے تے عوام میں جڑ لایا تھا۔ ہسپتال میں جاؤ تو سی او صاحب آ رہے ہیں، سی او صاحب کا دورہ ہے، سی او صاحب چھت پہ چڑھ رہے ہیں، سی او صاحب کان پکڑ رہے ہیں، سی او صاحب جڑا ہے نا ہرج جا رہے ہیں، بھائی یہ تک کام راوے، تنخواہیاں ٹیٹ، میس ٹیٹ، پنشن ٹیٹ، لڑنا نہ پوے کہنال، لڑنا نہ پوے۔ بہرحال اس وفد کو حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ آج عدالت میں ایک وکیل کہتا ہے برش کڈاس پالش کڈیس کہ جی یہ نا 5 کروڑ روپیہ وہ لوگ کما رہے ہیں جو جرنیلوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک گل ہے، 5 کروڑ ساگو تو اللہ کرے ایسے ہی کما یار، ساگو تو رسند نہ کما سکنے، بہرحال کما رہے ہوں گے لوگ۔ لیکن اجاز اسحاق نے کیا کہا؟ سردار اجاز اسحاق نے کہا کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے کہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، اتھائیں تو میں آکھنا یہ جو آئین پسند جج ہے نا کہ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا۔ سردار اجاز اسحاق نے کہا یہاں پہ نوبت کیوں آئی ہے؟ تو برش سائڈ تے رکھ، پالش سائڈ تے رکھ۔ آج سے 3 سال پہلے فوج کے خلاف کوئی بات، حالانکہ یہ شروع سے ایسے ہیں، شروع سے ہم سے نفرت کرتے ہیں، کوئی بات کرتا سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ندیم انجم جس دن ڈی جی ISI لگا تھا نا، جس دن، حالانکہ پتہ نہیں یہ گناہ میرا اللہ پاک معاف بھی کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے اپنی فیس بک کی جو ڈی پی ہوتی ہے اسے ڈی پی کہتے ہیں، وہ جو فوٹو ہوتا ہے وہ ڈی پی میں نے ندیم انجم کی لگائی تھی کہ نیا سپائی ماسٹر آ گیا، کلین شیو، بال شال۔ بعد میں وہ کیا نکلا ہے ہمارے یہ، یعنی اللہ سا کو معاف کرے، اللہ سا کو جرنیلانی تعریفاں کروں تے معاف کرے، اللہ پاک معاف کر دے، رمضان نے صدقے معاف کر دے۔ اے 76 سال تو سارے سگے نین، اے اپنی نوکریاں نے سگن، اے اپنی پنشناں نے سگن، اے اپنی ایکسٹینشن نے سگن، اے اپنی بواسیرہ نے سگن، سارے سگے نین۔ 3015 تک وردی، یہ میرا یاد رکھا ہے، یہ تو نعرہ گھر گھر پہنچاونا ہے، میرا ہر گھر پہنچاونا ہے۔ 3015 تک ایکسٹینشن ہونی چاہیے آرمی چیف نہیں۔ جیڑا نواں آرمی چیف بنے، جس دن بنے اس دن آئینی ترمیم کر کے کہ 100 سال یہ جڑا نا آرمی چیف راسی ملک چمن ہو سکنا ہے۔ یار تو غصہ کرنے ہو، اگر تو 100 سال کی ایکسٹینشن آرمی چیف کو دے دو تو آرمی چیف چپ کر کے اپنا کام کر دی، بھائی میں 100 سال تھا، ہاں 50 سال نہ آرمی چیف بن سی یا 55 سال نہ 100 سال ایکسٹینشن ہو گئی، 155 سال نہ بھائی میں تھے یہ آسان حل نہیں ہے، ورنہ یہ ابھی دیکھیں، ابھی اصل مدت نومبر میں ختم ہونی ہے چیف صاحب کی، 2 سال پہلے کہ 27 تک کرو، 27 تک 27 چاہتی 37 تک کرو، 37 تو پھر اگر میرا فارمولہ لا دو 3015 لا، پھر تو غصہ کرنے ہو، پھر تو ہنسنے ہو، تو ہوں یوں 3015 کر دے ہو، گل مکی۔ تو آخ تو یار ایک فلاسفر آئی جڑے نے نام محمود نیادی آئی، شکل ہی چنگی کون آ، لیکن گل چنگی کی تھی، 3015 تک ایکسٹینشن دے دے ملک۔ تو سردار اجاز صاحب نے کہا بات جہاں تک پہنچی کیوں ہے؟
اور سردار جاد نے اگلی بات کہی ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر فوج کے پیچھے لوگ نہ ہوں تو پھر فوج کیا کرتی ہے؟ لوگ 25 کروڑ ہیں، فوج 7 لاکھ ہے، اور عوام فوج کے ساتھ نہ ہو، عوام فوج کے پیچھے نہ ہو، پھر فوج کیا بیچتی ہے؟ یہ سردار جاد اسحاق نے کہا ہے، میرے تے پرچہ نہ کروا دوائے، یہ جسٹس صاحب نے کہا ہے، گالی ٹھیک ہے کہ لوگ نہ ہو پیچھے تو پھر کیا یہ کریں گے؟ بہرحال میری جو فائنل وہ ہے نا، وہ وکیل صاحب نے کہا 5 کروڑ پتہ نہیں کون کمانا ہے، یہ کوڑے، یہ چغل خور، انہوں نے منہ چو ایڈی بدبو آنی نے وکیلہ نہیں چو، سارے نہیں لیکن 80% نے منہ جو بدبو آنی ہے، کوڑ مار مار کے، چگلیاں مار مار کے، چگلیاں کر کے، آج تے پالو شروع کر رہی تھی وکیل کالا کوٹ پا کے کہ جی ادھا عراق بان ساں، ادھا شام بان ساں، ادھا یوکرین بان ساں، انہیں چورن کھٹا مٹھا۔ سردار جاد اسحاق بہرحال اس کو ٹھیک ملا ہے، وہ کہا نوبت اتھے آئی کہاں ہے، یہاں پہ یہ نوبت لایا کون ہے؟ لیکن ایک گل میری یاد رکھا ہے، جو نیا چیف بنے اس کی ایکسٹینشن کتنی ہونی چاہیے دیئے تساں کمنٹ سے لکھنا ہے۔ اگر تساں کمنٹ سے نہ لکھا تو پھر میں تو آگو پتہ ہے کیا اکساں، ساری رات تیری یاد ستاوے، کہندے میرے نین کوئی پیار نہ پاوے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔